الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله درد کدیج دوستا درد کدیج دوستا جاوے حضور دے درد کدیج دوستا حضور دے درد کدیج دوستا جاوے حضور دے درد کدیج دوستا جاوے حضور دے برکے خزان چولی جے آوے حضور دے برکے خزان چولی جے کبھو ذرا سبحان اللہ برکے خزان چولی جے آوے حضور دے کیڑا بھلا انبیاء رسول نے سامنے حضور دے کل انبیاء رسول نے سامنے حضور دے درد کدیج دوستا جاوے حضور دے آج شب برات میں آج دی رات دے مناسبت نال شاعر نے کمال کیتا ان کے مانا کے گناہ گار ہوں انتہائی برا ہوں میں مانا کے گناہ گار ہوں انتہائی برا حبیب کے درگاہ قدام میں لیکن تیرے حبیب کے درگاہ قدام میں جڑا جڑا میرے نبی دے در دا گدائے اپنے ہاتھ اٹھاؤ آج پتہ چل جائے جامعہ مسجد اس میں مدینہ کے اندر میرے نبی کا ذکر کرنے والے ذرا محبت و پالو
जे दोस्ता जावे हुजूर दे दर ते अल्लाह की कसम दुनिया नहीं कब्र नहीं मेरा नबी होए जिन्हें अपने बंदों में दान हसन सभी तरह नहीं छगना दर ते कदी जे दोस्ता जावे हुजूर दे पर के खजाने चोली जे आवे हुजूर दे जरा सुभान अल्लाह आप मोहब्बत नजर आका जवाज में सुभान अल्लाह अब तो सलात व शार के बाद निहायत वाली बेहतराम हाजिर में सामने किराम बात याद रखिएगा आज वाली रात अजीम रात जिसके बारे में ताजदार मदीना हुजूर सरवर कायनात इमाम अलैहिस्सलाम का इरशाद है हुजूर ने इरशाद फरमाया शबे बरात की रात जैसे कि सूरज गुरूब होता है अल्लाह अपनी शान शान पहले आसमान पर आ जाता है और 300 रहमत के दरवाजे खोल देता है। अब आपसे सवाल करता हूँ इतनी बड़ी और इतनी अजीम रात का मिलना किसके सदके से किसके सदके से इमाम नबी अलैहिस्सलाम के सदके में। आज मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ शबे बरात वाली रात का मतलब ये नहीं है कि जवान अपनी मस्तियों में लगे रहे हजारों शबे बरात की रातें हमारी जिंदगी में आई आकर चली गई मगर अफसोस हमने अपने आप को न बदला जवान उसी तरह लगे रहे अपनी मस्तियों के अंदर। अल्लाह के बंदों इतनी बड़ी अजीम रात का मिल जाना किसके सदके में है ये मेरे महबूब ताजदार मदीना हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के सदके में है। चाँद का मिलना बदन का मिलना ये कायनात का मिलना रसूलुल्लाह के सदके में है। हदीस पाक के अंदर मौजूद है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन हज़रत आयशा है कौन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मेरे नबी की ज़ौजा इसे बात बजामिदा शरकत मोमिना दिमाया शाह नबी दी वज़ीरे मोमिना दिमाया शाह नबी दी वज़ीरे जरा मेरा मोहब्बत न पढ़ो मोमिना दिमाया शाह नबी दी वज़ीरे मुहद्दिसा पहली इल्म दी जागीरे इस्लाम दी मुहद्दिसा पहली इल्म दी जागीरे। कैसे शरीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कहते कि जब 15वीं रात आती तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सजदे में गिर जाते और हुजूर साल कतार हो के करते या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। वो महबूब की अदाओं को देखो यार वो गारों में जाकर रोता रहा मिराज की रात जाने लगा तो फिर भी रो रहा था। हाँ अर्श मुअल्ला पर गया तो रब ने 700 मरतबा पूछा फिर भी ज़ुबान पर 700 मरतबा एक ही जवाब था या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मिराज की रात हो शबे बरात की मिराज हो शबे कदर की मिराज हो रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो फिर भी नहीं भूले। हाँ इसी वजह से मेरे इमाम मुजद्दिद मिल्लत इमाम शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो न भूला हमें गरीबों को रज़ा जो न भूला हमें गरीबों को रज़ा याद उसकी अपनी याद कीजिए याद उसकी वैसे नाज भी करना चाहिए अगर खून भी तुसी ना बोलो तो चस कोई नहीं है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम रज़ा दी अज़मत पर कुर्बान जावा मेरे बाप ने जब भी कलम उठाया या तो कुरान की तर्जुमानी की या रसूलुल्लाह की हदीस की तर्जुमानी की। हाँ जो न भूला हमें गरीबों को रज़ा जो न भूला हमें गरीबों को रज़ा आज गूंज पाते
اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمانے نشان حضور نے فرمایا اتنی عظیم رات کا مل جانا پھر اللہ نے میرے صدقے میری پوری امت کو بخش دیا. حضور نے فرمایا پھر چند لوگ ایسے تھے کہ اللہ اس رات میں ان کی بخشش نہیں فرمائے گا, ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. ان مردوں میں سے میں ایک کی صرف ہلکی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا نمبر 1 مشرک, نمبر 2 تکبر و حسد کرنے والا, نمبر 3 شراب پینے والا, نمبر 4 ماں باپ کا گستاخ. شب برات کا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ یہاں پر آئے لنگر کھا کر چلے جائیں. اللہ کے بندو آتے ہو تو کچھ نہ کچھ لے کر جایا کرو. آج میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ ہزاروں شب برات گزر جاتی ہے, کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو حق ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ حق ادا کیا؟ بتاؤ. سنو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ارشاد, حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر ایک کے عذاب کو مؤخر کر دیا قیامت پر. اور حضور نے فرمایا جو والدین کا گستاخ ہے نا, اللہ فرماتا ہے حبیب اتنی دیر تک موت نہیں دوں گا جب تک اس کو دنیا میں ذلیل نہ کر دوں, جب تک اس کو میں دنیا میں ذلیل نہ کر دوں. حبیب اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی. آج تم سے ایک سوال کرتا ہوں, بتا جوان, اگر شب برات کی رات کو تو اٹھ کر دوڑتا نماز نفل ادا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, اور تیرے گھر میں تیرا بڑا باپ ناراض ہے, تیری اماں ناراض ہے, اللہ کی عزت کی قسم تم مسجد چھوڑ تو مکہ میں چلا جا. شب برات کی رات وہاں پر تم قرآن پڑھ, ساری رات نفل پڑھتا ہے. اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو وہاں سے بھی تم پر لعنت ہی برس رہی ہے. ہاں اگر ایک کام کر لیں, میں پوری رات کا نہیں کہتا, پوری رات قرآن پڑھنے کا نہیں کہتا, شاید صرف رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو, صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کر اور اپنے بیٹے کا حق ادا کر فرما برداری کے اندر. اور پتہ کیا بات ہے, آج جو ہمارا ذہن ہوتا ہے, ہمارا ابا ہمارے پیسے سے پیار کرتا ہے, ہمارے باپ کو ہمارے پیسے سے پیار سے جواب نہیں. باپ صرف تمہاری وفا کا طلبگار ہوتا ہے, جس طرح اس نے تجھے بچپن میں تیرے ساتھ پیار کیا. آپ بھی سوچتے نا ابا اپنے بچے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پورے بازار کے چکر لگاتا ہے. آپ یقین فرمائیں کبھی باپ نے نیا سوٹ پہنا ہو, بیٹا کندھوں پر سوار ہو اور وہ پیشاب کر دیتا ہے, مگر خدا کی قسم آپ کو بیٹے کے پیشاب سے مضمون نہیں آتی, وہ ہلکی سی بھی کراہیت محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس نے پیشاب کی, یہ میرے خون سے ہے. آج مجھے بتا جوان, آج تیرا باپ بوڑھا ہوا ہے اور تو کہتا ابا تو مینٹل ہے, ابھی تو تک پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں ابھی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. نا میری بات یاد رکھنا, کچھ پانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو, کچھ لینا چاہتے ہو تو ماں باپ کی فرما برداری کرو, مقام چاہتے ہو تو ماں باپ کی فرما برداری کرو. دعا لینے سے بہتر ہے کہ ان سے دعا لی جائے, کروانے سے بہتر ہے فادر کے دل سے دعا لیا کرو. ہاں یہ میرے شہر کی زندگی میں یہ بات کہہ دیتا ہوں, اگرچہ مجھے بعد میں لوگ جو کچھ بھی کہیں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. میرے شیخ کریم نے کہا تھا, فرمایا یاد رکھنا میری مجلس میں وہ آیا کرے جو میرے ماں باپ کا فرما بردار ہے. میں 6 دن پیپر دینے کے لیے جاتا رہا, میں رات کو پڑھائی کرتا اور فجر کے بعد جب میں یہاں سے نکلتا تھا اپنے ابا جان کو فون کرتا, میں کہا میں جانے لگا ہوں, آگے سے آواز آتی پتر تجھے ستی کہہ رہا ہے, تجھے ستی کہہ رہا ہے. آپ یقین فرمائیں جب آخری دن تھا, آخری بات تو میں نے پیپر دیا تھا صاحب, تو میں سیدھا لاہور چلا گیا تو میرے والد صاحب وہاں پر ڈیوٹی کر رہے تھے. تو سڑک کے اوپر نہ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پر ڈاکٹر بھی جا رہے تھے, فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے پاس ڈاکٹر جا رہے تھے. میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو میں سیدھا جا کے اپنے ابے کے قدموں میں بیٹھ گئے. میرے والد صاحب نے کہا اوئے کھڑا ہو, تجھے نہیں پتا تو عالم دین ہے. میں نے کہا ابا جی نہیں, میرا مقام آپ کے قدموں میں ہے. اب جانے والے ڈاکٹر مجھے دیکھ رہے تھے, خدا کی قسم میں نے اپنے باپ کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور میں نے دبایا, میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دعایا اس باپ نے مجھے دینا شاید میں پہلے کبھی نہ لے سکا. اس نے کہا بیٹے جا, اللہ تجھے دونوں جہانوں میں عزت عطا کرے گا. اور اللہ کی قسم ٹانگیں دبانے کے بعد میرا دل چاہا اپنے باپ کے قدموں کو بوسہ دوں, تو میرے ابا جان نے بوٹ شوز پہنے ہوئے تھے, میں نے شوز نہیں اتارے, میں نے اپنے باپ کے شوز کو بوسہ دیا, قدموں کو بوسہ دیا. میرے
باپ نے مجھے سینے سے لگا دیا. کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے, کہنے کا مطلب یہ کہ جوان آج جو کچھ بھی ہے نا تو اپنے باپ کی بدولت ہی ہے. آج جو کچھ بھی تجھے ملتا ہے تیرے باپ کے صدقے سے ملتا ہے. کچھ پانا چاہتا تو آج اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کر لو, اللہ تمہیں دنیا و آخرت کے اندر عزت عطا فرمائے.